नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु, ये रास्ता छोड़ देना बाबू, रास्ता छोड़ दो। अजीज साथियों, आज अरे भाई अजीज साथियों, आज आपके महल्ले में एक खास मौजू को लेकर आना हुआ है, लेकिन उसके पहले मैं गुजारिश करूंगा कि वो रास्ता छोड़ दें। या वो करीब आ जाएंगे, क्यों चले जाएं। जिस मौजू पे मुझे आप लोगों से मुखातब होना है, वो थीम यहाँ लिखी हुई है, नशा मुखालिफ मुहिम। ये मुहिम जमात इस्लामी हिंद चला रही है 14 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025 तक। इस मुहिम का मकसद ये है कि तमाम इंसानों को इस बात का पैगाम देना कि नशा जो है एक खतरनाक और एक खराब चीज है। नशा समाज के लिए अभिशाप है। ये बात अगर हम बतौर मुसलमान देखें तो हमारे लिए ज्यादा तशवीशनाक है। मैं अपनी बात को आगाज यहाँ से करना चाहता हूँ कि दो किस्म के नशे जो है समाज में राइज है, एक छोटा नशा और एक बड़ा नशा। छोटा नशा जो है वो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और पान मसाले, इस तरह के नशे। और बड़ा नशा मैं कहूँ तो वो शराब है, चरस, गांजा, अफीम, शराब, इस तरह का नशा। आज उम्मत मुस्लिमों में ऐसे नौजवान हैं जिन नौजवानों के जहनों से ये एहसास खत्म हो चुका है। इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में नशा करना हराम है। बाज लोगों को ये भी गलतफहमी है कि नशा सिर्फ शराब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो चीज नशा है, हर वो चीज शराब है जो नशा करे। यानी आपने फरमाया हर नशावर चीज शराब है और हर शराब हराम है। सवाल यह है कि ये नशा इंसान क्यों करता है। हम अगर देखें तो जिस तरीके से इंसान बहुत सी बुराइयों करने पे आमादा होता है, मिसाल के तौर पर जिना, इंसान के जिस्म से ख्वाहिश पैदा होती है कि वो जिना करे। मिसाल के तौर पर ब्याज, इंसान को एहसास होता है कि वो कुछ मुनाफा खा ले। मिसाल के तौर पर झूठ, धोखा इंसान इसलिए देता है ताकि वो कुछ पैसा कमा सके, कुछ फायदा ले सके। लेकिन नशा एक ऐसी चीज है जिसके बारे में इंसान के दिल में अपने आप कभी कोई ख्याल पैदा नहीं होता कि कोई इंसान जिसने कभी शराब न पी हो, जिसने कभी नशा ना किया हो, बैठे बिठाए उसको इस तरह हड़क नहीं उठेगी जैसे हमें किसी लड़की देखने की ख्वाहिश पैदा होती है। जैसे कि हमें लगता है कि धोखा दूंगा तो किसी का माल मार लूंगा। यानी ये बुराई हमारी फितरत से बिल्कुल उलट है। दूर दूर तक इंसान नशा करना नहीं चाहता। फिर नशा क्यों करता है इंसान? नशा करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है नशावर माहौल। जब माहौल एक ऐसा बन जाता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के नशे आम होते हैं तो फिर नई नस्लें बड़े होने से पहले उस प्रैक्टिकल को देखते हुए ये शऊर नहीं ले पाती कि ये बुरी चीज है और वो भी उस खराब माहौल से उस नशे को अडॉप्ट कर लेती हैं। दूसरी बड़ी वजह है नशा बेचने वाली बड़ी बड़ी कंपनी जो नशे को साइकोलॉजिकली हमारे जहन में भरती हैं। बड़े स्टाइलिश इलाज दिखाकर, बड़े स्टाइलिश हीरो और विलन दिखाकर जो सिगरेट के छुट्टे उड़ा रहे होते हैं, बड़ी स्टाइलिश लड़कियां दिखाकर जो अजीब तरह गिलास में शराब पी रही होती है और नए नए किस्म के क्लब हमें दिखाए जाते हैं, जिससे नौजवानों की जहन साजी ये होती है अगर दुनिया में एंजॉय करना है, तरक्की करनी है, मस्ती मारनी है, यार ये भी होना चाहिए। एक बार सिगरेट लगा के देख, एक बार जाम चक्के में देख, यहाँ से बेसिकली नशे का आगाज होता है। तो ये जो माहौल है बेसिकली ये जहनों के अंदर नशे का एहसास पैदा करता है। नौजवान खासकर लाइल्मी में, लाशऊरी में आगाज करते हैं नशे का, और नशे का आगाज स्वीटी सुपारी से, फिर पान मसाले से, सिगरेट, और भी डिपेंड करता है कि उसके जहन में इस्लाम के बारे में क्या तासुरात है। अगर वो इस्लाम से दूर है तो एक बार वो छोटे नशे स्टार्ट करेगा और मुख्तलिफ किस्म के बड़े नशे की तरफ
چلتا جائے گا. ہاں اگر اس کے اندر ایمان ہے, اس کو یہ احساس ہے اسلام میں نشہ حرام ہے, تو سگریٹ پی رہا ہے تو وہیں تک رک جائے گا, گٹکا کھا رہا ہے تو وہیں تک رک جائے گا. اور لیکن جیسے یہ احساس کم ہوگا, کیا وہ نشے کی طلب اس کے اوپر حاوی ہو جائے گی, تو پھر وہ بڑا نشہ خود بخود کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ نشہ بیسیکلی ہماری جسم کو کیپچر کرتا ہے. نشے کا نقصان کیا ہے؟ پہلے چھوٹے نشے کی بات کرتا ہوں. چھوٹے نشے کا سب سے پہلا سب سے بڑا نقصان امیج زیرو. جو انسان گٹکا کھاتا ہو, جو انسان سگریٹ پیتا ہو, جس انسان کا منہ لال لال نظر آتا ہو, اس انسان کی سماج میں امیج زیرو ہے. آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ لائر ہیں, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, لیکن منہ اگر آپ کا بھرا ہوا ہے, سامنے والا کہ یار بیکار انسان ہے, یہ زیرو امیج. تو اگر ہم ابھی دکانوں پر, اپنے کیوں پر, اپنے آفیسز میں ایسے منہ لے کے بیٹھیں گے, تو مطلب یہ ہے ہم سامنے والے کو نیگیٹو امپیکٹ دے رہے ہیں. یہ بات اس لیے خطرناک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 ٹائم دانت صاف کرو. کتنے ٹائم؟ 5 ٹائم دانت صاف کرو. جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں, رسول اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ امت پہ چیز بھاری پڑے گی, تو میں کہتا 5 ٹائم دانت صاف کرنا فرض ہے. 5 ٹائم دانت صاف کرنا فرض ہے. اس کی کیوں امپورٹنس ہے اتنی؟ اس کی امپورٹنس اس لحاظ سے ہے, جب ہم کسی سے ملتے ہیں, جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں, سب سے پہلے ہماری زبان کھلتی ہے, ہمارے الفاظ نکلتے ہیں, جس سے وہ ہمارے بارے میں ایک رائے قائم کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کیا کہا گیا, میٹھا بولو, ادب سے بولو, تمیز سے بولو. لیکن جب میرے منہ میں گٹکا ہوگا, میں کتنا کیا یہ امیج مسلمان کی آپ سوچ سکتے ہو؟ آپ کو لگتا ہے صحابہ کرام ایسے تھے؟ آپ کو لگتا ہے رسول اللہ ایسے کام کرتے ہوں گے یا برداشت کر سکتے ہوں گے؟ نہیں. 5 ٹائم دانت صاف کرنے والی قوم کہ منہ میں گٹکا کیسے آ گیا ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے سماج کو کیا میسج دے رہی ہے. اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہو, یاد رکھیے قرآن میں کہا گیا ہے فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے. سورہ بقرہ 195 میں کہا گیا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس چیز کی کم تعداد نشہ کرے اس کی زیادہ تعداد بھی حرام ہے. یعنی جس چیز کی زیادہ تعداد نشہ کرے اس کی کم تعداد بھی حرام ہے. یعنی مختصر بات کہوں تو اسلام میں کہیں کوئی گنجائش سگریٹ, بیڑی, گٹکا, پان کھانے کے لیے نہیں ہے. تمام امت مسلمہ کے علماء اس بات متفق ہیں یہ مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی قریب حرام ہے. وہ حرام نہیں کہنا چاہتے تو مکروہ تحریمی کہتے ہیں. بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو صاف کہتی ہے یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مار رہی ہے. دوسری بات بڑا نشہ شراب جو انسان پینے لگتا ہے پھر دنیا میں اس کی کوئی عزت نہیں بچتی. شراب انسان پیتا ہے, شروعات کرتا ہے شوق میں, دوستوں کے ساتھ یاروں کے ساتھ کہیں چلا گیا, لیکن نشے کی خاص بات یہ ہے ایک بار جب نشہ کرے گا انسان تو پہلی بار جو لذت آئے گی, دوسری بار وہ لذت اتنی کوانٹٹی میں نہیں آئے گی. یعنی کوانٹٹی بڑھانی پڑے گی. پھر آگے بڑھے گا تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا. 2 سے 4 پیک, 4 سے 8 پیک, 8 سے 16 پیک. پھر زندگی میں انسان کی وہ وقت آتا ہے جب انسان چاہتا ہے کہ بس میں شراب میں ڈوبا رہوں. آئی ڈونٹ نو, مطلب سوری مجھے نہیں پتا آپ کے محلے کیا ماحول ہے, بٹ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تمام مسلم محلوں میں ایسے نوجوان مل جائیں گے جو پہلے ماشاءاللہ ہٹے کٹے تھے, تندرست تھے, کوئی نشے کی لت لگی مارے پھرتے ہیں, بھائی 500 روپے دے دے, بھائی 200 روپے دے دے, سامان رکھ لائے چرا کے بیچ دیا. کیا اگر سوچ کے دیکھیے کسی قوم کے اندر 60% 70% نوجوان اگر ایسے ہو جائیں جن کے منہ سڑے ہوئے ہوں, جو نشے میں لت پھر رہے ہوں, کیا وہ قوم لیڈ کرے گی, غلام بنے گی؟ بتاؤ بھائی, غلام بنے گی نا. اسی لیے اسلام میں نشے کو حرام کیا. اب میں آپ لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں. شروع میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی, اس کا ترجمہ یہ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہ شراب اور جوا اور آستانے اور پاسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں, ان سے پرہیز کرو, امید ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. شیطان اللہ کا ناشکرا ہے, شیطان اللہ کا نافرمان ہے. نشے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشہ تمام برائیوں کی کنجی ہے. یعنی جس میں جو نشہ سٹارٹ کر دے اس میں تمام برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. 4 بڑے نقصان نشے کے. ایک نقصان جانی, دوسرا مالی, تیسرا ذہنی اور چوتھا ایمانی. ایمان کے بارے میں سنیے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کنجی ہے. ابن ماجہ 3371. آپ نے فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا بت پوجنے کی طرح ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کا حکم اس طرح توڑ رہا ہے جس طرح کسی نے بت پوج کے اللہ کا حکم توڑا. یہ ابن ماجہ کی 3375 نمبر کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کوئی شخص جب زنا کرتا ہے ٹھیک زنا کے وقت مومن نہیں رہتا. اسی طرح جب وہ شراب پیتا ہے تو ٹھیک شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا. اسی طرح جب چوری کرتا ہے تو ٹھیک اس وقت مومن نہیں رہتا. یہ صحیح بخاری 5578. یعنی اگر کوئی انسان شراب پیتا ہوا زنا کرتا ہوا مر گیا تو وہ کافر مرے گا, مومن نہیں مرے گا. آپ نے یہ بھی فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا ہر نشاور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے. 3390 ابن ماجہ کی حدیث. اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی ناپسندہ ہے اسلام میں شراب. یہ نشہ, شراب سے مطلب نشہ لیجئے کیونکہ آپ نے فرمایا ہر نشاور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے. تو شراب مطلب اسلام میں نشہ, صرف کوئی لکوڈ اور گیلی چیز شراب نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب, اس کے پینے والے, اس کے پلانے والے, اس کے بیچنے والے, اس کے خریدنے والے, انگور نچوڑنے والے, نچڑوانے والے, اس کو اٹھانے والے, جس کی طرف اٹھائی گئی ان سب پر اللہ کی لعنت, اور اللہ کی لعنت شیطان پہ ہے. جس پہ اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ فکر لے کر, یہ موضوع لے کر ہم آپ کے درمیان میں آئے ہیں اس گزارش کے ساتھ کہ کم سے کم ملو پورہ کے لوگ یہ عزم کریں ہم ملو پورہ کو نشے سے پاک کریں گے, ہم ملو پورہ کی ایسی امیج اسٹیبلش کریں گے. مظفر نگر اس بات کی گواہی دے گا. مظفر نگر میں ایک محلہ ہے ملو پورہ, ٹھیک ہے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, کچھ برائیاں ہوتی ہیں بھائی, لیکن ایک بچہ وہاں نہیں ہے جو نشہ کرتا ہو. خدا کی قسم اگر یہ امیج آپ نے اسٹیبلش کر دی, آپ نے اسلام کا ایک عملاً نمونہ اللہ کی زمین میں پیش کر دیا. ہر وہ قوم, ہر وہ آدمی جو یہ جان جائے گا مسلمان, وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا کہ اللہ پر, اس کے رسول پر, اور میں شراب نہیں پیتا کیونکہ مجھے کل مرنا ہے اور مرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, اس لیے میں اس برائی سے بچتا ہوں. تمام قوموں پر آپ کی اس خوبی کا اثر پڑے گا. تمام قومیں جو نشے میں ڈوبی ہوئی ہیں جب وہ دیکھیں گی یہ قوم کتنی بہترین ہے پھر وہ اسلام کی طرف بھی راغب ہوں گی. لیکن نشہ اسلام میں حرام کیا گیا ہے, جو برائی اللہ نے حرام کی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے. کوئی ایمان نہیں لاتا اور نشہ نہیں کرتا اس کے وہی فائدے ہیں جو ایمان والے کو فائدے ہوں گے. تو یہ گزارش آپ لوگوں سے ہے, کیا آپ ہمارے ساتھ یہ عزم کرتے ہیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں گے, ذہن سازی کریں گے تاکہ ہمارے بچے بیڑی, سگریٹ, تمباکو, گٹکے سے دور رہے؟ کیا یہ آپ عزم کرتے ہیں ہم اپنے محلے کو پاک کریں گے؟ عزیز ساتھی یاد رکھیے, اگر ہمارے محلے میں, سماج میں کوئی انسان ایسا ہے جو نشہ کرتا ہے, اس سے نفرت نہیں کرنی ہے, اس سے ملنا ہے, بات کرنا ہے. میں آخر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, نشہ کرنے والا انسان قابل افسوس ہے, بے چارہ ہے, ترس کھایا ہوا ہے, کیونکہ نشے کی خاص بات یہ ہے کہ وہ انسان کو ایڈکٹ بنا لیتا ہے. نشہور انسان اگر نشہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کا جسم کانپنے لگتا ہے, اس کے ہاتھ پیر لرزنے لگتے ہیں, اس کو دورے بھی پڑ سکتے ہیں, اس کو الٹیاں آتی ہیں, بیمار ہو سکتا ہے, لیٹ سکتا ہے. ایسے انسان کو محبت کی ضرورت ہے, ایسے انسان کو سہانوبوتی کی ضرورت ہے, ایسے انسان کو علاج کی ضرورت ہے, ایسے انسان کو ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے. نشہ کوئی چھوڑنا چاہے گا تو نشہ چھوڑنے کے لیے سب سے پہلی چیز وہ ہے پختہ عزم. کیا ہے بھائی؟ پختہ عزم, ڈٹرمنیشن, پختہ ارادہ. ہم کوئی بھی کام کرتے ہوں, کوئی بھی نشہ کرتے ہوں, جس کا ارادہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ وہ نشہ چھوڑ دے گا, جس کا ارادہ کمزور ہوگا وہ کبھی نہیں چھوڑ پائے گا. ہماری گزارش آپ تمام بھائیوں سے اور آپ کے ذریعے ملو پورہ سے یہ ہے کہ اس سوسائٹی کی, اس محلے کی امیج اسٹیبلش کیجئے. مظفر نگر پہ یہاں کے لوگ نشے سے پاک ہیں, کسی طرح کی برائی یہاں مت چھوڑیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت میں آپ کے اندر دوسرے اوصاف پیدا کرے گا اور انشاءاللہ ایک بہترین امیج آپ پہ قائم کرے گا. ہم اگر ایسا کر پائے تو کچھ بھی نہیں, سب سے پہلا فائدہ میری امیج کا ہوگا, ایک بہترین امیج میری بنے گی. میری بیوی مجھ سے پوچھ رہے گی, سوچ کے دیکھیے بیوی پاس جو منہ میرا پان میں گٹکوں میں بھرا ہوا, کیسا فیل کرتی ہوگی, کیا آپ کو محسوس ہوتا ہوگا. ہم بہت شکایتیں کرتے ہیں, مسلم لڑکیاں یہ, مسلم لڑکیاں وہ. سوال یہ ہے مسلم لڑکے کیسے ہیں؟ مسلم لڑکے اگر نمایاں ہو, بہترین ہو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلم لڑکی کسی مسلم لڑکے پر کسی غیر مسلم لڑکے کو ترجیح دے سکتی ہے؟ ماں بہنوں کچھ مت بولیے, ہماری بہنیں اور مائیں
सवाल उठाने लायक नहीं है, मैं सवाल उठाने लायक हूँ, मर्द सवाल उठाने लायक है। अल्लाह ने औरतों को मर्दों के अधिकार में दिया है और हर मर्द अल्लाह ताला के सामने अपने बीवी और बच्चों के लिए जवाबदेह होगा। हम अच्छे बनेंगे, हमारी माएँ बहनें तो पहले से अच्छी है और अच्छे बनने के लिए वो तैयार हैं। इसी बात के साथ मैं बात खत्म करता हूँ। आपसे ये चाहता हूँ कि आप आज़म करें, इस महफिल में कोई ऐसा है जो इस तरह काम करता है, खुदा के लिए तौबा कीजिए। अल्लाह बड़ा रहमान है, रहीम है। खुदा की कसम तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला उसके बदले में आपको नेकियां देगा और इंशाअल्लाह आगे की राहें हमारे लिए आसान हो जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई बात नहीं, मैं नहीं मालूम कर सकते हो।